वस्सलाम अला रसूलिल करीम वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पिछली दफ़ा हमने आया नंबर 260 तक पढ़ लिया था। आज हम आया नंबर 261 से आगाज़ कर रहे हैं। ये मज़मून जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये सेक्शन 3 में भी बड़ा नुमायाँ मज़मून था और सेक्शन 4 में भी। ये मज़मून क्या है? ये कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के मुसलमानों को उभारा जा रहा है। ये जब सेक्शन 4 का स्टार्ट हुआ था तो उस वक़्त जो बिल्कुल इब्तिदाई स्टेटमेंट्स थी, अगर आप देखें तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ नज़र आ रही है। आया नंबर 244 में अगर आप देखें और 245 में वो यही बात है, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। ये क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की बात हो रही थी। उसी के साथ अगली बात जो उसी के साथ मिलाकर कही गई थी वो ये कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, यानी जो अल्लाह को कर्ज देता है, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करता है। और इसके बाद आगे भी ये इसी तरीके से आपको ये मज़मून यानी यूँ ही आगे बढ़ते हैं तो ये आपको नुमायाँ तौर पे ये नज़र आता है सेक्शन 3 में भी और सेक्शन 4 में भी। और इससे पहले ये जो मज़मून है इससे पहले किताल का मज़मून था। किताल के मज़मून के हवाले से आपको मालूम है कि इसी सेक्शन 4 के अंदर कुछ मिसालें दी गई थीं, जिसमें मुसलमानों को उभारा गया था कि तारीख़ में कुछ ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं, जैसे जो हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, उसको बड़ी नुमायाँ तौर पे हमने देखा। और उसके बाद जब वो किताल के हवाले से मज़मून अपने पाए तकमील को पहुँचा, यानी इस सूरा के अंदर, उसके बाद अब मज़ीद किताल के हवाले से पढ़ा नहीं जाएगा। उसकी पूरी जुज़ियात, उसकी पूरी तफ़ासील हमने देख ली, ख़ास तौर पे सेक्शन 3 में, और उसको क्लोज़ किया था आके सेक्शन 4 में। उसके बाद एक मौज़ू था, ये एक तरह की डाइग्रेशन थी जो यानी आम मौज़ू से हट के जो चीज़ यानी उसमें से बात निकल रही थी, उसमें कानूनी हदायत और दलालत जो है ना दरमियान में आ गया था, जिसमें ये बताया गया था कि ये क्यों आप पे ईमान नहीं ला रहे, कौन-सा तासुब है जो इनके दरमियान आड़े आ चुका है। वो इसलिए कि माज़ी में ये एक-दूसरे के खिलाफ बगावतें करते रहे हैं, खून खराबा करते रहे हैं, फ़साद फ़िल अर्द करते रहे हैं। और उसके बाद मुसलमानों को ये बताया गया कि ये काम तुमने नहीं करना, किसी को मजबूर नहीं करना, जबर नहीं करना दीन को बदलने के लिए। और ये कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वही जो ये कि अपनी वही के ज़रिए से, कुरान मजीद के ज़रिए से लोगों के लिए रास्ता खोल रही है, समझा रही है, उनके लिए जितनी चीज़ चाहिए उनको समझाने के लिए उसका पूरा एहतमाम कर रही है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला की ज़ात फिर लोगों को ज़ुलुमात से निकाल कर नूर की तरफ ला रही है। और उसके बाद जबकि जो अल्लाह की दावत है, इसकी मुखालफत में शैतान की दावत है, जो लोगों को नूर से निकाल के ज़ुलुमात की तरफ ला रहा है। उसके बाद 3 मिसालें दी गई थीं, जिसमें नमरूद का जो है ना वाक़या बयान किया गया, जिसमें ये कि वो उसके पास नबूवत खुद चल के आई, यानी पैगंबर, वक़्त का पैगंबर खुद चल के आया और वो बात को समझ ना सका। ये मिसाल जो थी वो ये थी कि यानी नूर से अ, अंधेरों की तरफ कैसे लोग चल पड़ते हैं। उसके बाद मज़ीद 2 वाक़यात जो है ना पेश किए गए। एक हज़क़ील, हज़रत हज़क़ील जो पैगंबर थे, उनका वाक़या बयान किया गया। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया। और इस तरीके से बात को आगे बढ़ाते हुए जब बात अपने पाया तकमील तक पहुँच गई, उसके बाद हिदायत और ज़लालत के बारे में भी जो इस सूरा के अंदर जो मज़मून था, शुरू से चला आ रहा था, ये एक थीम है जो जगह-जगह हम पढ़ रहे हैं हिदायत और ज़लालत के हवाले से। वो उस मज़मून को भी यहाँ पे आके क्लोज़ कर दिया गया, यानी इन वाक़यात के ज़रिए से। उसके बाद अब हम अगला जो हिस्सा है इसी सूरा का, जिसके बारे में अभी तक जो है ना बेशुमार पीछे आयात आ चुकी हैं। जैसा कि मैंने जो है ना साइट पे देखें तो हवाले दिए हैं कि सेक्शन 3 के अंदर 195 है, 215 है, 219 है, और सेक्शन 4 के अंदर 245 और 254 जो है ना आयात हैं, जिनमें ये इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को बड़ी तफसील के साथ जो है ना बयान किया गया है। जिस तरीके से पिछले जो वाक़यात हैं, ख़्वाह वो कानूनी हदायत और ज़लालत हो,
قانون ہدایت و ضلالت کے اندر بھی واقعات، تاریخی واقعات کے ذریعے سے چیزوں کو پیش کیا گیا۔ ایسے ہی اس سے پہلے قتال کے حوالے سے حضرت طالوت علیہ السلام کا واقعہ یعنی وہ بیان کیا گیا، مثالوں سے، تاریخی مثالوں سے سمجھایا گیا۔ اب یہاں پہ جو جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے پیچھے ہم باقی چیزیں پڑھ رہے ہیں، خواہ وہ ہدایت و ضلالت کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہوں، آپ کو تاریخی واقعات سے سمجھا رہا ہے، بالکل ایسے ہی یہاں پہ کچھ تماثیل ہیں، یعنی تمثیلوں کے ذریعے سے باتوں کو سمجھایا جائے گا، تمثیلوں کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا۔ یعنی پیچھے جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ تو تاریخی واقعات، حقیقی واقعات تھے، لیکن یہاں پہ تمثیل سے جو ہے نا سہارا لیا جائے گا۔ تمثیل کیا ہوتی ہے؟ تمثیل جو ہے نا ادب کی زبان میں، لٹریچر کی زبان میں، جب ہم یعنی کسی بات کو سمجھانا چاہیں تو ہم ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں، مثال خود جو ہے نا وہ ساری وضاحت کر دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اب آپ کے سامنے یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے مثالوں سے چیزوں کو سمجھایا جائے گا، تمثیل سے سمجھایا جائے گا۔ انگلش میں پیرابل کہتے ہیں اس کو۔ یعنی اب آپ کے سامنے ان مثالوں سے بات کو یعنی وہ تمام پہلو سامنے آ جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے قتال کے حوالے سے مثالیں دے کے بات سمجھائی گئی، ایسے ہی جو ہے نا وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے مثالیں دے کے بات سمجھائی جائے گی۔ بات کیسے شروع ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو مثال پیش کی جا رہی ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ینفقون مال خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، کمثلی ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو، حبہ ایک دانہ ہو، انبتت جو اگاتا ہو، سبع سنابلہ 7 خوشوں کو، 7 بالوں کو جو ہے نا جو اگاتا ہو، فی کل سنبلۃ اور ہر خوشے کے اندر، ہر جو ہے نا بال کے اندر مئۃ حبہ اس کے اندر 100 دانے ہوں، 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس میں بڑھوتری پیدا کرتی ہے، اضافہ کرتی ہے، دوگنا چگنا کرتی ہے، لمن یشاء اس کے لیے جس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے۔ اللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً وسعت رکھنے والی ہے اور علیم ہے۔ یہ اس کا سادہ ترجمہ ہوا۔ اب ہم اس کو واپس مڑ کے دیکھتے ہیں بات کیا کہی گئی ہے۔ مثل الذین یعنی یہ کہ بات یہاں مثال دے کے ہی سمجھائی جا رہی ہے، مثال دے کے سمجھائی جا رہی ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کا یہاں پہ لفظ آیا ہے۔ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم پیچھے قتال فی سبیل اللہ پڑھا ہے، تو فی سبیل اللہ یہاں پہ آتا ہے، لفظی ترجمہ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں، لیکن جس کانٹیکسٹ میں آتا ہے وہاں رکھ کے اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ مال کو ہے خرچ کرنا ہے۔ مال کو جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہر وہ کام جو دینی کام کہلاتا ہے، ہر وہ کام جو ہم انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یعنی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی کسی خدمت کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، یا اپنے ہی جیسے انسانوں کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دونوں طرح سے جب ہم خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے ہی جیسے انسانوں پہ خرچ کرتے ہوں یا دین کے کسی کام کے لیے خرچ کرتے ہوں، تو دونوں کا مقصد اور منبع اور محور جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم بنیادی طور پہ اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہی جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کو ہم فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ ینفقون یہاں پہ انفاق کی بات ہو رہی ہے۔ انفاق کا لفظی معنی تو خرچ کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ ڈکشنری کو اٹھاتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے خرچ کرنا، لیکن یہ ایک اصطلاح کے طور پہ بھی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کچھ الفاظ ہیں جو بطور اصطلاح جو ہے نا خرچ کرنے کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں، جیسے صدقہ ہے، جیسے انفاق ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ خاص طور پہ جو انفاق اور صدقہ ہے یہ ایک ہی طرح کی چیز ہے، یعنی جو عمومی جو ہم جو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ یعنی نفلی ہو، خواہ وہ جو ہے نا فرض ہو، قطع نظر اس چیز کے ان دونوں کے
جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس کے اندر پھر زکوٰۃ بھی آ جائے گی، تو صدقہ ہو یا انفاق ہو، یہ ایک جو ہے نا عمومی یعنی اصطلاحیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا لفظ بھی آتا ہے۔ زکوٰۃ عمومی طور پہ وہ پہلو ہے جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، یعنی جو عبادت کا حصہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے شریعت کے اندر شامل کر دیا ہے، اس کو جب ہم بیان کریں گے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن یہ عمومی طور پہ یہ اس پہلو کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔ تو یہ تین اصطلاحیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو واضح رہنا چاہیے۔ ایک یہ کہ صدقہ ہوتا ہے، ایک انفاق ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو ان تینوں اصطلاحوں کے بارے میں یہ چیز واضح رہنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو مضمون ابھی شروع ہو رہا ہے، پیچھے جب اس کا ذکر آیا ہے تب جو ہے نا عمومی طور پہ یہ قتال کے ساتھ مل کے آیا ہے۔ قتال کے ساتھ یعنی قتال یہ کہ اللہ کے راستے میں جو ہے نا اپنی جانوں کو کھپاؤ اور ساتھ مالوں کو بھی کھپاؤ۔ جب مالوں کو کھپانے کی بات ہو رہی تھی تو انفاق فی سبیل اللہ کی بات بار بار آ رہی تھی، لیکن جس طریقے سے قتال کا مضمون آخر میں آ کے جو ہے نا بڑا عمومی سا مضمون ہو گیا تھا، جس کے اندر اہل کتاب کو بھی شامل کر لیا گیا، ان کے جو اس وقت ٹینڈنسیز تھی ان کے اندر پیدا ہو رہی تھی، مسلمانوں کے خلاف اٹھنے کی جو ہے نا جو وہ کوشش کر رہے تھے، تو اس سینس میں جو ہے نا اس قتال کے مضمون کو وسعت دے دی گئی۔ ایسے ہی جو ہے نا یہ جو کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، پہلے ابھی تک جو کچھ پڑھتے آئے ہیں یہ قتال کے ساتھ مل کے آیا ہے، لیکن ابھی ہم جو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں اس مضمون کو بھی وسعت دے کے اس کو قتال کے دوران جو ہے نا پیسے اس کے خرچ کیے جائیں یا قتال سے ہٹ کے جو ہے نا خرچ کیے جائیں، یعنی اس کو بھی اب عمومی لب و لہجوں میں پڑھیں گے، یعنی یہ کوئی خاص اب قتال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو ہم عام حالات میں، امن کے حالات میں یا جنگوں کے حالات میں یا جو ہے نا زلزلوں کے حالات میں یا سیلابوں کے حالات میں یا عام جو روٹین کے ساتھ سکون کے ساتھ عام حالات میں جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے یہ جو آیات آ رہی ہیں اس سب کو جو ہے نا کور کر رہی ہیں، یعنی ابھی لب و لہجہ جو ہے وہ عمومی ہوگا۔ اب یعنی یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب ہم چیز کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ جو مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے۔ دانہ کیا ہے؟ دانے اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری جو مثال ہے یہ ایک یوں سمجھیں کہ کھیتی باڑی کی مثال ہے، فارمنگ کی مثال ہے، یعنی ایگریکلچر جو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں، اس کی ایک مثال جو ہے نا یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے۔ مثال یہ ہے کہ دانہ بویا جاتا ہے، دانہ جب بویا جاتا ہے تو آپ کا معلوم ہے کہ کسان کیا کرتا ہے، وہ موسم کو دیکھتا ہے، اس بیج کو دیکھتا ہے، بیج کی شکل کو دیکھتا ہے، اعلیٰ بیج جو ہے نا بوتا ہے، اور اس کے بعد موقع محل کے مطابق جو ہے نا کھاد بھی ڈالتا ہے، اس کے اندر پانی بھی ڈالتا ہے، اور اس کے بعد قدرت بھی جو ہے نا یعنی جو ماحول ہے، جو انوائرمنٹ ہے، جو ویدر ہے، وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ وقت کے مطابق اس کو لائٹ ملتی ہے، وقت کے مطابق اس کو جو ہے نا ہوائیں ملتی ہیں، وقت کے مطابق جو ہے نا اس کو یعنی وہ تمام چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں کسی کھیتی باڑی کے اندر، کسی دانے کے جو ہے نا اگنے کے لیے، وہ سب کچھ مہیا ہو جاتا ہے۔ جب یہ سب کچھ مہیا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر اس طرح کا دانہ زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ اپنی پوری پیداوار نکال دیتا ہے، یعنی جو توقع ہوتی ہے پیداوار کی تو وہ اپنی پوری یعنی توقع کے ساتھ وہ دانہ باہر نکل آتا ہے، یعنی باہر نکل آتا ہے۔ اس کے بعد ایک سے زیادہ بھی شاخیں نکلتی ہیں، یعنی جو نیچے سے جو پودا جب پھوٹتا ہے، یعنی بیج سے جب جو ہے نا آگے شاخیں نکلتی ہیں، شاخیں سے تنے بنتے ہیں، اس کے بعد وقت کے ساتھ جو ہے نا اس کے بعد پھل آتا ہے، تو وہ ایک بیج ہوتا ہے، اس سے کئی جو ہے نا آگے شاخیں نکلی ہوتی ہیں، ہر شاخ پہ بہت سارے خوشے ہوتے ہیں، بہت ساری بالیں ہوتی ہیں۔ جب وہ سب مل ملا کے سامنے آتی ہیں تو یہاں پہ ایک مثال جو پیش کی گئی ہے کہ ایک بیج اس سے 7 جو ہے نا وہ خوشے نکلے، ہر خوشے میں سے جو ہے نا یعنی 100 جو ہے نا دانے نکلے، تو گویا کہ یہ ایک دانے سے 100 دانے نکلنے کی مثال پیش کی گئی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمہیں اجر دیتی ہے وہ تمہیں یعنی اس کا اجر جو ہے وہ اگر آپ $1 خرچ کریں گے تو آپ کو $700 جو ہے نا ملیں گے۔ سادہ لفظوں میں یعنی $1 خرچ کریں گے تو آپ کو $700 جو ہے نا اس کے یعنی آپ کو اس کا یعنی
جب آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا، جب آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا، تو آپ کو یعنی اس طریقے سے اب یہ بات بڑی سادہ سے لفظوں میں کہی جا سکتی تھی کہ اگر آپ ڈالر خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، تو میں اس کا 700 جو ہے نا اضافہ کر کے تمہیں ریوارڈ دوں گا، یہ بات بھی کہی جا سکتی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے، بات کے اندر جو ہے نا ایک خوبی پیدا کرنے کے لیے، بات آپ کے دل کے اندر جاگزیں کرنے کے لیے اس کو مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے۔ تو یہ مثال جو ہے یہ بڑی اہم مثال ہے۔ قرآن مجید جب بھی کوئی مضمون شروع کرتا ہے تو جو خاص طور پہ پہلی آیا ہوتی ہے، 1-2 آیات ہوتی ہیں، وہ ابتدائیہ کی آیا ہوتی ہیں اس مضمون کو سمجھنے کے لیے، تو آگے جتنا بھی مضمون آگے بڑھے گا انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، وہ یہی آیا ہے جو کور آیا بن جائے گی، کور آیا بن جائے گی۔ یعنی کہ اگر اب ہم انسانوں کے حوالے سے دیکھیں، اسی آیا کو دیکھیں، تو یہ کہ یہ کب 700 جو ہے نا گنا اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا، یہ تبھی ملے گا جب آپ کے اندر پورا خلوص ہوگا۔ یعنی آپ نے اپنے دل کی جو کھیتی ہے اس کے اندر جب آپ نے یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے 1 ڈالر 1 روپیہ خرچ کرنے کا سوچا، تو وہ جو دل کی کھیتی ہے، کیا آپ نے اس کے لیے تیار کر دیا؟ کیا آپ نے وہ تمام خلوص مہیا کر دیا؟ کیا وہ تمام جو اس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل جتنے بھی فیکٹرز تھے ان سب کو انکلوڈ کر لیا؟ یعنی خلوص پیدا کر لیا، اللہ کی رضا پیدا کر لی، جس کو یہ مال دینا تھا اس کے لیے یعنی یہ کہ کوئی ایسا کچھ رکاوٹ تو نہیں تھی، وہ رکاوٹیں دور کر دیں۔ یعنی جب آپ پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو وہ جو 1 ڈالر ہے یا 1 روپیہ ہے، وہ پھر 700 روپے کی شکل میں، 700 ڈالرز کی شکل میں آپ کو اس کا ریوارڈ دے جائے گا۔ یہ جو بات کہی گئی ہے اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اضافہ کرتی ہے، یعنی اس کے اختیار میں ہے، اس کے ارادے میں ہے۔ یعنی انسان جو ہے جب اپنی کیلکولیشن کرتا ہے تو اس کی بڑی محدود جو ہے نا سوچنے سمجھنے کی قوت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے تجربات کی بنیاد پہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چیز واضح کر دی کہ ابھی جو میں نے پیچھے بات کہی ہے، جو مثال پیش کی ہے، دانے کی مثال پیش کی ہے، اس کے اضافے کی بات پیش کی ہے، یہ ایک قانون ہے۔ لمن یشاء، جب لمن یشاء یشاء کا لفظ جہاں بھی آتا ہے وہاں رک کے دیکھ لیا کریں کہ یہ بنیادی طور پہ بات کیا چیز ہے۔ یعنی نیچے اگر آپ دیکھیں تو استاد محترم نے اس کو بریکٹ میں لکھا ہے اپنی حکمت کے مطابق، وہ جو میں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، اپنی حکمت کے مطابق۔ یعنی حکمت کیا ہے؟ یہ کوئی اصول ہے، ڈیفینیٹلی حکمت ہے۔ تو ہم جب بھی کوئی اس طرح کا لفظ آتا ہے جس میں من یشاء کا لفظ آئے، رک جائیں، ٹھہر جائیں، یہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ پیچھے کا اصول بیان کیا گیا تھا، اصول یہ کہ ایک دانے سے 700 دانے اگیں گے۔ تو ایسے ہی جب انسان خرچ کرتا ہے تو 1 روپے سے 700 روپے جو ہے نا اس کو ریوارڈ ملے گا۔ تو یہ جو اضافے کی بات ہو رہی ہے وہ بات پچھلے اصول کی بات ہو رہی ہے، پچھلے قانون کی بات ہو رہی ہے، پچھلی جو حکمت بری بات ہے اس کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے وہ اتنا اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ بھی یعنی کوئی لل ٹپ نہیں ہے، یہ بھی کچھ جو ہے نا ظاہر حکمت میں مبنی چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دانہ جب بویا جاتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جو وہ 700 دانے ہی جو ہے نا وہ گائے، ہو سکتا ہے اس جو بیج باہر نکلا ہے اس پہ 1 دانہ بھی نہ لگے، ہو سکتا ہے اس پہ 10 دانے لگ جائیں، ہو سکتا ہے اس پہ 100 دانے لگ جائیں، ہو سکتا ہے اس پہ جو ہے نا 700 لگ جائیں، اور ہو سکتا ہے 700 بھی زیادہ ہو جائیں۔ یہ ساری پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اضافہ کرتی ہے، وہ ان اصولوں کے تحت کرتی ہے۔ تو جب انسانوں کے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا کہ اس کو کتنا ریوارڈ ملا، تو وہ بھی اسی اصول کے تحت ہوگا کہ کیا اس نے وہ تمام جو خلوص نیت تھی، اللہ کی رضا تھی، وہ تمام جو چیزیں تھی وہ پوری کر ڈالی تھی، اسی کے مطابق اس کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر میں جو ہے نا وہ محدود ہونے کا شکار ہو جاتا ہے، حد بندی اس کے لگ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جب دینے پہ آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز کے حوالے سے جزا اس کا بدلہ دینے پہ آتی ہے تو بڑی وسعت سے معاملات طے کرتی ہے۔ اور جب وہ انسانوں کے وہ تمام معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ پورے علم کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون شخص کتنی خلوص کے ساتھ آیا تھا، اس کے دل کا حال کیا تھا، اس کی سوچ اور فکر کیا تھی، اس کا انوائرمنٹ کیا تھا، کیا وہ امیر تھا، کیا وہ غریب تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اس کے ایک سادہ سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا جو ہے نا موسم ہے، اس میں غزوہ تبوک کا اس میں صحابہ اکرام کو بلایا گیا کہ یعنی اس پہ خرچ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے. ایک اور صحابی رسول تھے، جب انہیں اس چیز کی اطلاع ملی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے پوری رات جو ہے نا مزدوری کی. مزدوری کے بعد اس کو کچھ کلو جو ہے نا اس وقت کا جو بھی پیمانہ تھا اس کے مطابق کھجوریں اس کو مل گئیں. اگلے دن وہ لے کے آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے تو وہ جو کھجوروں کی پوٹلی ہے، وہ جو کھجوروں کا جو ہے نا یعنی جو بھی تھوڑی بہت کھجوریں تھیں ان کو اس سارے کے سارے ڈھیر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس شخص کی جو محنت ہے، اس نے اپنے آپ کو جس اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کے خوش کرنے کے لیے، حالانکہ اس کے پاس معمولی سا سامان تھا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس خلوص کے ساتھ آئے ہیں، کس جو ہے نا سوچ اور فکر کے ساتھ آئے ہیں. یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ نے کتنا مال خرچ کر ڈالا. آپ کے حالات کو بھی دیکھا جائے گا، آپ کے خلوص کو بھی دیکھا جائے گا. اس کی بیس پہ، اس کی بنیاد پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پھر وہ فیصلہ کرتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اس کے بعد پھر وہ اس کے پیچھے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے نہ احسان لاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف لاتے ہیں. نہ ہی تکلیف یعنی دل آزاری لاتے ہیں. اب جب کہ یعنی قرآن مجید کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ ایک بات کرتا ہے، بات کرنے کے بعد اس کے بقیہ جو جزیات ہوتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے لے کے یعنی ان کو پھر وہ سمجھاتا ہے. یعنی بات جو اسٹیبلش کرنی تھی 261 میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لی. اب وہ کون سی چیز ہے، جس طرح دانے کے اوپر جو ہے 700 دانے لگ جائیں تو یہ تو پوری پروڈکشن ہو گئی نا اس کی، یعنی فل پوٹینشیل کے ساتھ اس کی پروڈکشن پروڈیوس آپ کو مل گئی. لیکن یہ کہ کیا ایک دانے سے کیا فل پوٹینشیل کے ساتھ پروڈیوس مل جائے گی، یہ امکانات ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ملے اور تھوڑا سا مل جائے. یہی وجہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ ایک شخص کو جب اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے تو 10 سے لے کے 700 گنا تک جو ہے اس کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے. تو یہ 10 سے لے کے اور 700 گنا تک، اس کا کیا مطلب؟ وہ ظاہر ہے اسی آیت کی یعنی اس کو وضاحت کے لیے آپ نے فرمایا ہوگا کہ یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ریوارڈ دیتی ہے. تو یہ 10 سے 700 گنا یعنی کیا مطلب؟ یہ پوری رینج ہے، یہ ایسا نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی کیا چیز ہے جو 10 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 700 تک جاتی ہے؟ 10 آپ کی وہ حالت ہے جس میں آپ نے یعنی اپنے حالات کے مطابق، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک امیر آدمی ہے، ہو سکتا ہے جب وہ خرچ کرنے کے لیے نکلا ہے تو وہ سرد مہری کے ساتھ جو نا خرچ کر رہا ہے، دل کی تنگی کے ساتھ خرچ کر رہا ہے. یہ امکانات ہوتے ہیں سارے. اور ایک غریب شخص ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ پورے خلوص کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری ایمان کے ساتھ، پورے احساسات اور جذبات کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً اس کو 700 گنا تک جو ہے نوازے گی. یہ بنیادی طور پہ آپ کے اندر کا جو ہے نا انسان ہے وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا ہے، اس سے فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے. تو اب اس کے بعد آیا کے بعد جو باقی چیزیں ہیں کہ یہ کہ اگر جو ہے نا یہ کم کسی کو ریوارڈ ملتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اب وہ بتائی جائے گی. اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے اس کے بعد کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جب بھی وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد احسان جتلاتے ہیں. من کا مطلب ہوتا ہے احسان جتلانا، اور اس کے بعد ہے ازن کا مطلب ہوتا ہے تکلیف. یہ جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے اور دماغی تکلیف بھی ہو سکتی ہے. جب انسان کو چوٹ آتی ہے، جب انسانی جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ اذیت کا لفظ ہے. اردو کے اندر بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اذیت، اور عربی کے اندر یہاں ظاہر ہے کہ یہ ازن کا جو لفظ آیا ہے. جب کسی کو جسمانی تکلیف دی جاتی ہے تو بڑا واضح ہوتا ہے. یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ جسمانی تکلیف کی نہیں ہے بلکہ دماغی تکلیف کی ہے، جس کو ہم دل آزاری کہتے ہیں. انسان کے ساتھ جو ہے نا عجیب سا معاملہ ہے. اگر انسان گٹیا ہو، پست ذہن کا مالک ہو، تو جب بھی وہ انفاق کرے گا تو اپنے انفاق کے ساتھ وہ چاہے گا کہ جس کو میں پیسہ دے رہا ہوں اس غریب جو شخص ہے وہ میرا دم بھرتا رہے، میری تعریف کرتا رہے، مجھے جب بھی کوئی کام پڑے تو دوڑتا ہوا آئے، میرا وہ کام کر دے. تو یہ جو احسان کا جو رویہ ہوتا ہے یہی تو احسان کا ہوتا ہے. یعنی دوسرے شخص سے توقع رکھنا کہ وہ زبانی طور پہ بھی میری تعریف کرے اور عملی طور پہ بھی جو ہے نا میرے کام آئے، یعنی میرا زر خرید جو نا غلام ہو جائے. اس کو احسان جو ہے نا دلانا کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا شخص یعنی غریب شخص جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس احسان کے نیچے دبنے کے یعنی تنگ آ کے جو ہے نا وہ
بعض اوقات انسان ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ، تو جس شخص نے یہ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دے، تو تحقیر جو ہے نا کرنا شروع کر دے، اس کی بے توقیری کرنا شروع کر دے۔ تو جب انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ اپنے غریب جو ہے نا رشتہ دار، اپنے وہ جو جس کو لیے اس نے انفاق فی سبیل اللہ کیا تھا، یعنی ایک تقاضا یہ کرتا ہے کہ یہ میرے احسان کے نیچے دبا رہے، دوسرا تقاضا یہ کرتا ہے کہ اگر یہ احسان کے نیچے نہیں دبتا تو اس کے بعد میں جب جی چاہوں اس کی بے عزتی کر دوں، جب جی چاہوں اس کی بے توقیری کر دوں۔ تو یہ ہے اصل میں اذن، یعنی اذن جو ہے یعنی اذا اور من، یہ دو چیزیں ہیں جس سے بچنا ہے۔ اگر یہ نہیں بچا جائے گا تو گویا کہ آپ نے اپنی پوری ایفرٹ کو، اپنے پوری جو ہے نا محنت کو ضائع کر دیا۔ یعنی بیج تو بویا تھا، لیکن اس کے بعد بیج کو بونے کے بعد نہ کبھی کھاد ڈالی، نہ اس سے کبھی جڑی بوٹیاں نکالی، نہ اس کے بعد جو ہے نا اپنی کھیت کی جو ہے نا جا کے دیکھا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ نے انفاق فی سبیل اللہ میں گئے اور اس کے بعد اپنی فصل کو تباہ و برباد کر دیا، اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیا۔ جو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیا وہ یہی احسان ہے اور یہی وہ اذیت ہے۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ثم لا یتبعون، اس کے بعد انفاق کرنے کے بعد نہ کبھی وہ احسان کرتے ہیں، نہ کبھی کسی کو رنج دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں۔ انہی کے لیے وعدہ ہے، یہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی نا، لہم اجرہم عند ربہم، انہی کے لیے وعدہ ہے کہ ایسا وعدہ یہ کہ جس میں ایک دانے سے 700 دانے نکالوں گا، آپ کی ایک ایفرٹ سے 700 گنا جو ہے نا اضافہ کروں گا، انہی کے لیے وعدہ ہے۔ یہ جو پیچھے بات کہی گئی نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جب چاہتی ہے تو وہ اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی یہ کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے لیے اضافہ چاہتی ہے وہ کر دیتی ہے۔ اب ہمیں واضح ہو گیا یعنی کہ جب بھی من یشاء کا لفظ آئے گا اس کو کبھی بھی ہم جو ہے نا اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑیں گے، اس کو جو وہاں پہ حکمت بیان کی گئی ہے، وہاں جو قانون بیان کیا گیا ہے، وہاں پہ جو اصول بیان کیا گیا ہے اسی کی روشنی میں دیکھیں گے۔ پچھلی آیت بھی یہی بتا رہی ہے، اگلی آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ اصل میں یہ بات ہے، کیا بات یہی ہے کہ یہ کسی یعنی عدل کے تحت ہی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، الل ٹپ کو چیز نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ کہ کسی کا جو ہے نا مال کسی نے انفاق پہ لگایا اور اس کے بعد ضائع ہو گیا، وہ کیوں ضائع ہو گیا؟ وہ یہی احسان ہے، یہی دل آزاری ہے۔ اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور 100% نہیں ہوں گی تو اس کے لیے وعدہ ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس جو ہے اس کا اجر ہے۔ یہ اجر ضائع نہیں ہوا، یہ اجر اس رب کے پاس ہے جو خالق و مالک ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے۔ اور اس اجر کے نتیجے میں آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ یعنی جب آپ کو 700 گنا جو ہے نا کہا گیا، یعنی وہ اجر جو ہے وہ میٹیریلی ہمیں کیا ملے گا، یعنی اس کے بعد جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کیا چیز ہے، اس کے لیے کہا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں ان کو وہ چیز دی جائے گی جس کے لیے نہ ان کو کبھی خوف ہوگا، یعنی کہ مستقبل کا جو ہے نا خوف ہوگا، مستقبل کا اندیشہ ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہاں پہ وہ حزن و ملال کا شکار ہوں گے۔ حزن و ملال کا شکار ہوں گے، یہ حزن و ملال کیا ہوتا ہے؟ یعنی ماضی کی پشیمانیاں جو ہے نا اس کو حزن و ملال کہا جاتا ہے۔ ان کو ماضی کے جو غم ہوتے ہیں، ماضی کے جو فیلیئرز ہوتے ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ حزن و ملال ہے، انسان غم کا شکار ہو جاتا ہے، انسان پچھتاووں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ کا جو ہے نا لفظ آیا ہے۔ یہ ایک خوبصورت ترین جو ہے مثال ہے جنت کی۔ جب جنت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عمومی طور پہ یہ والی فریز سامنے آ جاتی ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ کیوں فریز لائی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان دو چیزوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ماضی کے پچھتاوے ہوتے ہیں اور مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ساری تگ و دو اسی پہ مبنی ہوتی ہے۔ ہماری بچپن سے لے کے جو ہے نا بڑھاپے تک ہماری پوری زندگی کو اگر ہم جو ہے نا دیکھیں تو یہی چیزیں ہیں، یا تو ماضی کے پچھتاوے ہیں یا مستقبل کے جو ہے نا اندیشے ہیں۔ ہم محنت کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم جو ہے نا کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں، ہم کوئی اسکل جو ہے نا حاصل کرتے ہیں، ہم کوئی کاروبار جو ہے نا یعنی شامل ہو جاتے ہیں، یا ہم جو ہے نا کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پہ ہر لمحے ہر لمحہ یعنی ہر منٹ جو ہے نا آپ کو یہی دڑکا لگا رہتا ہے کہ ماضی کے جو ہے نا میرے ساتھ جو واقعات ہوئے تھے اب نہ ہوں۔ آپ ہمیشہ اس تگ و دو میں رہتے ہیں، مستقبل کے اندیشے آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ یعنی بچپن میں آپ کے سامنے اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ آگے مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب جو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وقت آ جاتا ہے جب آپ
جو ہے نا ظاہر ہے آگے اولاد ہوتی ہے اس کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پوری زندگی انسان کی جو ہے نا انہی اندیشوں کے اندر، انہی پریشانیوں کے اندر، انہی جو ہے نا حزن و بلال کے اندر گزرتی ہے. جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہاں ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. یہاں ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا ایک ہنٹ ہے جو امام امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کو جو ہے نا کھولا ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو ہنٹ ہے نیچے لکھا ہوا ہے، میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. وہ ہنٹ یہ ہے کہ وہ جب خرچ کر بیٹھتے ہیں تو خرچ کرنے کے بعد پچھتاتے نہیں ہیں. یعنی جو کچھ بھی وہ خرچ کر بیٹھتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ میں نے کیوں خرچ کیا، اس پہ پچھتاتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی یعنی مستقبل میں کو خرچ کرنا ہوتا ہے تو شیطان آ کے جو ہے نا ایک شخص کو کہتا ہے، یعنی اس کے اندر جو منفی جذبات ہوتے ہیں وہ اس کو ابھارتے ہیں کہ کیوں خرچ کر رہے ہو، تمہارے تو اور بھی بہت سارے کام ہیں، ان پہ بھی جو ہے نا ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. تو انسان وہاں پہ جو ہے نا تھوڑ دلا ہو جاتا ہے، تھوڑ دلا ہو جاتا ہے. تو وہ جو مستقبل کا خوف ہے، جو مستقبل کا جو ہے نا اندیشہ ہے، وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. نہ ماضی پہ خرچ کیے ہوئے چیز کی پرواہ کرتے ہیں، نہ آئندہ آنے والے واقعے کی جو ہے نا پرواہ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ انہی کے لیے کہا گیا ہے، جنت ہے ان کے لیے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کے بعد بات آگے بڑھی ہے، یعنی ابھی آپ کے سامنے جو چیز رکھی گئی ہے وہ چیز ہے جس کو ہم انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو رکاوٹ بن جاتی ہے، آپ کی ساری کی ہوئی محنت کو رائیگاں کر دیتی ہے، اس چیز کو نمایاں کیا ہے. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ کا اپنا کیا رویہ ہونا چاہیے، آپ کا اپنا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یعنی قرآن گریجولی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. قول معروف، یعنی آپ نے ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے. اچھی بات کرنی ہے یعنی جب آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، یا کوئی شخص چل کے آپ کے پاس آ گیا ہے، تو آپ نے ہمیشہ بھلی بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے. کبھی بھی احسان والا رویہ اختیار نہیں کرنا، کبھی بھی کسی کو جو ہے نا دل آزاری نہیں کرنی، ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے. اور اس کے بعد یہ تو وہ رویہ ہے جو آپ نے ہمیشہ کے لیے اختیار کرنا ہے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے. لیکن ساتھ ہی کہا کہ وہ مغفرت، یعنی مغفرت جو ہے نا وہ کس پہلو سے معاف کرنے کا معاملہ ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ جو فریق مخالف ہے، یعنی جو غریب شخص ہے جس کو آپ پیسہ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی جو ہے نا آپ کی دل آزاری ہو رہی ہو، یعنی اس کے رویے کی بنیاد پہ، اس کے بولنے کی بنیاد پہ، اس کے جو ہے نا کوئی کام کی وجہ سے کوئی دل آزاری آپ کو بھی ہو سکتی ہے. یہ پورا امکان ہوتا ہے. تو جب اس طرح کی دل آزاری آپ کو دل آزاری ہو رہی ہو تو آپ نے مغفرت سے کام لینا ہے. مغفرت عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ انسانوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے قرآن مجید کے اندر. تو یہ انسانوں کے لیے ہے کہ آپ نے اگر اس طرح کا کوئی ناگواری کا مرحلہ آ گیا ہے کہ جس غریب کے لیے یعنی آپ نے کچھ دیا ہے، تو آپ نے تو کوئی دل آزاری کا سامان نہیں کیا، لیکن اس کی طرف سے کوئی دل آزاری کا سامان ہو گیا ہے، کوئی ناگواری کا سامان ہو گیا ہے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر جو ہے نا یہاں روک کے کہتی ہے کہ آپ نے یہاں چشم پوشی سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے. یعنی اس پہ برانگیختہ نہیں ہونا، اپنی اس کمائی کو جو انفاق فی سبیل اللہ کی کمائی ہے اس کو ضائع نہیں کر دینا، اس میں مغفرت سے معاملہ لینا ہے، چشم پوشی سے معاملہ لینا ہے، معاف سے عفو درگزر سے جو ہے نا معاملہ لینا ہے. یہ جو جب ہم کام کریں گے یہ آپ کا رویہ ہو، ہمہ وقت یہ رویہ ہو یہ کہ اچھی بات کہیں، اور اس کے بعد اگر دوسرے فریق کی طرف سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی عفو درگزر کا کام لینا ہے. یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ آپ صدقہ کریں، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یا کہ آپ صدقہ کریں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو کوئی رنج اور تکلیف دیں، یعنی غریب آدمی کو کوئی رنج اور تکلیف دیں، اس سے بہتر ہے. یعنی یہ کہ یہ تو کام آپ نے بالکل ہی نہیں کرنا، یعنی کسی کو رنج دینا ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کی شخصیت کے اندر وہ کون سے پہلو ہونے چاہیے. آپ ہمہ جو ہیں جب بھی جو ہے نا یہ کام کر رہے ہوں اچھی بات کے ساتھ، آپ کا رویہ، آپ کا حسن سلوک وہ ہر وقت سامنے رہنا چاہیے. دوسرے فریق کا جو ہے نا اگر کوئی برانگیختی والا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی جو ہے نا آپ نے مغفرت سے جو ہے نا کام لینا ہے. یہ بہتر ہے کہ آپ یہ کہ صدقہ دینے کے بعد احسان کریں یا تکلیف دیں. یہ جو رنج دینا یا احسان کرنا یہ بیسیکلی ایک ہی سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. آپ احسان کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد چاہتے ہیں کہ میرے احسان میں دبا رہے، نہیں دبتا
تو آپ بدتمیزی پہ خود اتر آتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے میں نے کہا کہ انتہائی گھٹیا پن ہوتا ہے اس بندے کی طرف سے جو انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ تو اس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو صرف جو ہے نا رنج کا بات کہی گئی، رنج کی بات کہی گئی ہے، یہاں پہ اب احسان کو دوبارہ نہیں دہرایا۔ تو احسان اس میں انڈرسٹوڈ ہے، واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے اور حلیم ہے۔ غنی یعنی یہ کہ بے نیاز ہے، اس کو آپ کا جو انفاق فی سبیل اللہ آپ کر رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تمہارے لیے مواقع پیدا کیے ہیں تاکہ تمہیں اجر دے، تمہیں 1 گنا سے لے کے 7 یعنی 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک تمہیں اجر دے۔ اس نے یہ راستے کھولے ہیں تاکہ تم نیکیاں کماؤ اور اس کے بعد جنت تک پہنچ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، متعین کر دیا ہے۔ لیکن اس سے ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت ہے اور وہ تم سے یہ پیسے مانگ رہا ہے، نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے جو تم حرکتیں کرتے ہو، احسان جتلاتے ہو تم، اس کے بعد رنج اور تکلیف جو نہ دیتے ہو، اس کی بنیاد پہ تمہیں سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن تمہارے اس معاملے کے حوالے سے وہ حلیم ہے۔ حلیم یہ کہ کوئی شخص کسی کو غصہ دلاتا ہے اور برانگیختہ کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں دوسرا شخص جو ہے وہ برانگیختہ ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ تو غصے میں آ جاتا ہے، اگر ایک شخص غصے میں نہیں آتا اور اپنے جذبات احساسات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اسی کو تو حلم کہتے ہیں، اور وہ جو شخص ہوتا ہے اس کو حلیم کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بردبار کیا جاتا ہے، یہ خود ایک مشکل لفظ ہے، لیکن جو بات میں نے آپ کو کہی ہے یہ کہ کوئی شخص آپ کو برانگیختہ کرے، آپ کو غصہ دلائے، آپ نے یعنی سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ معاملے کو دیکھا اور عقل کے تحت جو ہے نا اس کو لا کے سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے بعد برانگیختہ نہ ہوئے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات یہی چاہتی ہے کہ وہ بھی بے نیازی سے کام لیں، وہ بھی بے نیازی سے کام لیں، وہ بھی تحمل اور بردباری سے کام لیں۔ یعنی جو چیز اللہ کی صفت جو نمایاں ہو رہی ہے کہ وہ بندوں کو فوری طور پہ تھپڑ نہیں مار دیتا، کوئی سزا نہیں دے دیتا، بلکہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں کبھی بھی جو ہے نا برانگیختہ نہ ہوں، کبھی بھی دل آزاری کا جو ہے نا معاملہ آئے تو اس میں عفو درگزر سے کام لیں، کبھی بھی جو ہے نا دوسروں کے اوپر تحکم یعنی دوسروں کے اوپر جو ہے نا وہ زبردستی، دوسروں کے اوپر جو ہے نا وہ احسان جتلانا، یہ چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ چیز ابھی جو ہم نے پڑھی ہے آیا نمبر ابھی 62 63 میں، اس میں انسانی جو کیفیت ہے، احساسات ہیں، جذبات ہیں اور انسانی جو رویہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ چیزیں ساتھ ساتھ دیکھیں کہ قرآن کیسے جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو آگے اگلی جو آیا ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، باطل نہ کر دو، باطل کا مطلب رائگاں نہ کر دو، ضائع نہ کر دو اپنے صدقات کو۔ اب یہ دیکھیں انفاق کی بجائے صدقات کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یعنی اب آپ اس سے بات سمجھ گئے ہیں کہ بیسیکلی جو انفاق پیچھے بات ہو رہی تھی وہ صدقات ہی تھے۔ تو یہ بالکل دونوں چیزیں یعنی ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں، دو مختلف چیزیں نہیں ہوتی۔ تو پیچھے بات انفاق کی ہو رہی تھی، یہاں صدقات کی ہو گئی، تو وہ مختلف جو سامنے تصویر ہوتی ہیں، امیجز ہوتے ہیں، خیالات، تصورات ہوتے ہیں، ان کو قرآن جو ہے روٹیٹ کر کے لے کے آتا ہے تاکہ ایک چیز دل نشیں انداز سے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ تو یہاں پہ صدقات کا لفظ لایا گیا، ان کو رائگاں نہ کر دو، ان کو رائگاں نہ کر دو۔ کس چیز سے رائگاں نہ کر دو؟ یہی کہ احسان جتلانے سے اور کسی کی دل آزاری سے۔ من کا مطلب پھر لایا گیا احسان جتلانا، اور اذا کسی کو اذیت دینا، دماغی اذیت دینا۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کی پھر مثال دی گئی ہے یہاں پہ، وہ مثال کیا ہے؟ کالذی، اس شخص جیسی مثال ہے، ینفق مالہ، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، ریا الناسی، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ، اور وہ اللہ پہ بھی ایمان نہیں رکھتا، والیوم الآخر، اور وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس شخص کے ساتھ مثال دی گئی ہے جو نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کا بھی منکر ہے اور آخرت کا بھی منکر ہے، اور وہ جو اللہ کا منکر ہے اور آخرت کا منکر ہے وہ خرچ کرتا ہے کس لیے؟ کہ دکھاوے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے کہ دیکھو میں کتنا جو ہے نا امیر کبیر ہوں، میں کتنا فیاضی سے کام لے رہا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کا بھی منکر ہے، آخرت کا بھی منکر ہے، اور جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے دکھاوے کے لیے
تو یہ یہاں پہ مثال لا کے بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے احسان جتلانا، ایک چیز ہوتی ہے کسی کو رنج دینا، جو کہ پیچھے واضح کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ کہ نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا، یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اہل ایمان یہ کام کرے گا۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں، وہ دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں کس قدر جو ہے نا یہ مثال دل نشیں ہے، کس قدر جو واضح ہے کہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چیز کی شناخت کو، ایک چیز کی برائی کو بیان کرنا ہو تو اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو الفاظ ہیں، چناؤ ہے، الفاظ کا جو چناؤ ہے کہ کس قدر خوبصورت ہے۔ یعنی مثال سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، ایک شخص جو اللہ کا بھی منکر ہے اور آخرت کا بھی منکر ہے، اس کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اور جب تم نے تو یہ کام ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ جب یہ کام کرو گے تو تمہارے رویے میں اور ان کے رویے میں دونوں برابر ہیں، ایکول ہو جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ان میں رہ جاتا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بتایا کہ یہ مثال ان جیسی ہے، یعنی یہ کہ تم جب اس کو احسان جتلاتے ہو اور تکلیف دیتے ہو، اور وہ جو شخص جو اللہ کا بھی منکر ہے اور آخرت کا بھی منکر ہے، دونوں برابر ہو جاتے ہیں، یعنی یہ دونوں ایکول ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایکویٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس طریقے سے جو ہے بیان کر رہی ہے۔ کیسے؟ کہ یہ دیکھیں کہ اللہ کا بھی منکر ہے، آخرت کا بھی منکر ہے، اور چیزوں کو نمود و نمائش سے جو ہے وہ کام لے رہا ہے۔ اور دوسری طرف تم ہو، اہل ایمان ہو، اور تم احسان جتلاتے ہو، احسان جتلاتے ہو اور اس کے بعد کسی کو دکھ اور تکلیف دیتے ہو، یہ دونوں برابر ہو گئے ہیں، دونوں برابر ہو گئے ہیں، کوئی فرق نہیں رہا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور تمہارا بالمن والاذی، یہ دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہ کہ یہ تینوں چیزیں اب اکٹھی ہو گئی ہیں، یعنی احسان جتلانا، اور اس کے بعد کسی کو رنج اور تکلیف دینا، اور اس کے بعد نمود و نمائش کے لیے جو ہے نا مال خرچ کرنا، تینوں ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہیں۔ لیکن نمود و نمائش کا جب نام لیا گیا تو یہ کہا کہ اہل ایمان سے تو اس کی میں توقع بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس طریقے سے جو ہے نا بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا کہ یہی چیز جو ابھی بیان ہوئی ہے، اس کو پھر مثال سے پیش کیا ہے، اور پھر جو ہے نا کھیتی باڑی سے ہی یہ مثال لی گئی ہے۔ یہ جو جتنی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ کھیتی باڑی سے ہی لی جا رہی ہیں۔ فمثلہ، یعنی جو ابھی پیچھے جو کریکٹر بیان ہوا ہے اس کی مثال، جو پیچھے ابھی کریکٹر بیان ہوا ہے نا، وہ کون سا کریکٹر ہے؟ یہ کہ مال خرچ کرتا ہے لیکن ساتھ رنج اور تکلیف جو ہے نا ساتھ احسان کرتا ہے، اور وہ اس شخص جیسا ہے جو نمود و نمائش سے کام لیتا ہے، اللہ کا بھی منکر ہے، آخرت کا بھی منکر ہے، اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ مثال پیش کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اس کی مثال اس جیسی مثال ہے، کمثلی، اس شخص جیسی، اس چیز جیسی مثال ہے، صفوان علیہ تراب، ایک ایسا پتھر ہے، صفوان کہتے ہیں چٹیل قسم، یعنی چکنا قسم کا جو ہے نا پتھر ہوتا ہے، اس کو صفوان کہا جاتا ہے۔ صفوان یعنی یہ کہ کوئی بھی آپ چٹان جو ہے نا راک دیکھتے ہیں، کوئی پتھر دیکھتے ہیں، تو وہ کھردری نہ ہو، وہ بالکل ہاتھ اس کے اوپر پھیریں تو آپ کو کوئی تکلیف، آپ کو کوئی اس کے اندر کھردراپن محسوس نہ ہو، تو اس کو صفوان کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسے پتھر جیسی، ایک ایسے چٹان جیسی جو ہے نا وہ مثال پیش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر مٹی کھڑی ہو گئی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ زمین کا ایک جو ہے نا بلاک ہے، اس بلاک کے نیچے زمین، جو زمین اوپر نظر آ رہی ہے، لیکن اس زمین کے نیچے بیسیکلی ایک بہت بڑی چٹان ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس کے اوپر جو ہے نا بارش ہوتی ہے، یعنی اس قطعے پہ جو زمین کا جو بلاک ہے اس کے اوپر بارش ہوتی ہے۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس کے بعد بارش ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر کی مٹی ہے وہ بہہ جاتی ہے، اوپر کی مٹی بہہ جاتی ہے، اور نیچے جو کچھ نکلتا ہے وہ سلطن یا لفظ استعمال ہوا، یہ بھی پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زمین کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یعنی جب زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اردن سلدن، تو یعنی وہ زمین جس میں کوئی ہریالی نہ نکلتی ہو، کوئی بھی چیز نہ نکلتی ہو زمین سے، اس کو یہ سلدن یعنی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے سر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، رأسن سلدن، یعنی اس سر کے لیے کہا جاتا ہے جس سر کے اوپر ایک بھی بال نہ ہو، ایک بھی بال نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں رأسن سلدن۔ تو یعنی یہ کہ جب بارش ہوئی اور اس کے بعد وہ بہا کے لے گئی زمین کو، سوائل کو اوپر سے بہا کے لے گئی، اور اس کے بعد نیچے جو کچھ نکلا وہ
کچھ بھی نہیں تھا، چٹان کی چٹان تھی، یعنی چٹیل میدان تھا۔ یہ جو مثال ہوتی ہے یہ عمومی طور پہ پہاڑی علاقوں میں یہ ہو جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہوئے ڈہلوانی جو زمینیں ہوتی ہیں وہاں بھی بعض اوقات جو مقامی کسان ہوتے ہیں وہ اس پہ اوپر فصل لگا لیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ بارشیں نہ ہوں اور مناسب قسم کی کچھ نہ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ فصل آ جائے۔ یہ اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ یعنی کسی نے ہلکی پھلکی جو ہے نا زمین تھی، نیچے چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جو ہی بارش ہوئی، تیز بارش ہوئی، وہ بہا کے لے گئی، اور آپ کے بیج کہاں گئے، آپ کی ساری ایفرٹ کہاں گئی، ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ مثال جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، یعنی وہ مثال جس میں ایک آپ نے ایفرٹ کی، آپ نے بیج بویا، آپ نے ہل چلائے، آپ نے جو ہے نا جڑی بوٹیاں کاٹی، آپ نے کھاد بھی ڈالی ہوگی، آپ نے تئیں پوری کوشش بھی کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا آپ کو رزلٹ نہ ملا، آپ کی ایفرٹس بارآور نہ ہوئی، فروٹفل نہ ہوئی۔ جب یہ سب کچھ نہ ہوا تو لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، تو قیامت والے دن بھی انہیں کوئی قدرت حاصل نہ ہوگی، یعنی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ کیا ہاتھ نہ آئے گا؟ جو کچھ انہوں نے کمایا۔ اب یہاں پہ رزلٹ جو ہے جب قرآن اس کو پیش کر رہا ہے تو اس کو آخرت سے لنک کر کے پیش کر رہا ہے۔ درمیان میں ایک چیز جو ہے نا حذف ہے، وہ حذف جو ہے وہ اس مثال سے نتیجہ نکال کے بتانا تھا، وہ نتیجہ نہیں لایا، وہ انسانوں کے اپنے غور و فکر کے لیے چھوڑ دیا کہ جب تم یہ چیز دیکھو، سمجھ جاؤ اور اگلی چیز سے ریلیٹ کرو تو تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ جب انسان ایفرٹ کرتا ہے، اس طرح کی زمین میں ایفرٹ کرتا ہے تو اس کی تمام کاوشیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام جو ہے نا اس کی ایفرٹس ضائع ہو جاتی ہیں جب بارش آتی ہے۔ جس طرح انسان کے ہاتھ اس کے نتیجے میں کچھ نہیں آتا، ایسے ہی کل کو قیامت والے دن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ کن کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا؟ وہ لوگ جو جن کا اوپر ذکر کیا گیا تھا، جو احسان جتلاتے ہیں، جو لوگ رانجت پہنچاتے ہیں، اور جو لوگ نمود و نمائش سے کام لیتے ہیں، ان کے ہاتھ قیامت والے دن کچھ بھی نہیں آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ناشکروں کو راہیاب نہیں کرتی۔ راہیاب یعنی کامیاب نہیں کرتی۔ یہاں ایک بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ ہدایت نہیں دیتی، یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ظاہر ہے ترجمے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بات کو گہری جو ہے نا سوچ کے ساتھ دیکھیں تو یہ بات یہ کہی گئی ہے کہ جب بھی قرآن مجید کے اندر لفظ یہدی آتا، ہدایت آتا ہے، تو اس کے کئی ایک پہلو ہوتے ہیں، یعنی میننگ تو سیم ہی ہوتا ہے لیکن اس میننگ کے کئی ایک شیڈز ہوتے ہیں۔ وہ شیڈز کون کون سے ہوتے ہیں؟ میں چند ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہ انسان کی جو فطرت ہے، جب وہ اپنی فطرت سے کام لیتا ہے، اپنی عقل سے کام لیتا ہے، اس کو بھی قرآن مجید جو ہے نا وہ ہدایت کہتا ہے۔ اور اس کے بعد جب نبیوں کی دعوت آتی ہے، نبیوں کی وحی کی بنیاد پہ کوئی چیز جو ہے سامنے آتی ہے اور انسان اس کو لب کے قبول کر لیتا ہے، یہ بھی ہدایت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو انسان دنیا کے اندر جو ناکام کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کا نتیجہ دے دیا جائے، یہ اس کا لفظی معنی ہے، یعنی اس کو اس کا نتیجہ دے دیا جائے، اس کا رزلٹ دے دیا جائے، دنیا کے اندر دے دیا جائے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا چوتھا معنی بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ دنیا کے اندر آپ نے ایفرٹ کی ہے، تگ و دو کی ہے، محنت کی ہے، اس کا نتیجہ آپ کو آخرت میں مل جائے۔ تو یہ جو آخرت میں ملنے والی جو ہے نا بات ہے، کیونکہ پیچھے بات یہی کہی گئی تھی کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ قیامت والے دن ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جو کچھ وہ کماتے تھے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کی اس تگ و دو کو، ان کی ان محنتوں کو راہیاب نہیں کرے گی، قیامت والے دن راہیاب نہیں کرے گی، یعنی کامیاب نہیں کرے گی، ان کا نتیجہ ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑائے گی۔ یعنی جس طرح دنیا کے اندر جو ہے نا یہ کھیتی باڑی کی مثال دے کے سمجھایا کہ کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا، قیامت والے دن بھی ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لہاں لفظ آ گیا ہے القوم الکافرین، ناشکروں کے لیے۔ یہاں پہ کافر کا مطلب کافر نہیں کہا جائے گا، کافر کا ایک معنی ہوتا ہے ناشکر۔ ناشکر لوگ کون سے؟ ناشکر لوگ جن کی پیچھے مثال دی گئی ہے، یعنی جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں اور اس کے بعد اذیت دیتے ہیں، نمود و نمائش سے کام لیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ناشکر لوگ ہیں۔ کیونکہ ہم نے نظم کی روشنی میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے لفظ کو جس جگہ پہ وہ آتا ہے وہ اسی مفہوم میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو نظم کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا ترجمہ ناشکرے کیا گیا ہے استاد محترم، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس کنٹیکسٹ کے اندر جو ہے نا بات کہی گئی ہے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ
وہ پہلو کیا ہے جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں؟ وہ پہلو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ آیا شروع ہونے سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی احسان کر کے اور کسی کو تکلیف دے کے اپنے صدقات کو جو باطل نہ کر لو، رائگاں نہ کر لو، ضائع نہ کر لو۔ کیوں نہ کر لو؟ پھر مثال دی تھی نمود و نمائش کے ساتھ۔ کن لوگوں کی نمود و نمائش؟ جو اللہ کے بھی منکر ہیں اور آخرت کے بھی منکر ہیں، دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کوئی فرق نہیں رہتا کہ ایک شخص اہل ایمان ہو کے احسان جتلاتا ہے اور ذہنی اذیت دیتا ہے، نمود و نمائش سے کام لیتا ہے، دوسری طرف ایک شخص کھڑا ہے جو اللہ کا منکر ہے اور آخرت کا منکر ہے اور وہ نمود و نمائش سے کام لے رہا ہے، دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جو اللہ کا منکر ہے اور آخرت کا منکر ہے، یہاں پہ اہل ایمان ہوتے ہوئے القوم الکافرین ہو گیا ہے، ناشکروں کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ یعنی یہ کس قدر ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ گاہے بگاہے، یعنی یہ جو آیات جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ پڑھ لینی چاہیے۔ انسان ظاہر ہے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، اپنے ارد گرد کے ماحول کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ظاہر ہے انفاق کرتا رہتا ہے، صدقات دیتا رہتا ہے، زکوٰۃ دیتا رہتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے کیا ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، صدقات کے کیا ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، گاہے بگاہے پڑھ لینا چاہیے۔ ایک چیز ہے جو شروع میں آپ لوگوں کے سامنے نہ رکھ سکا، وہ یہ کہ یہ جو ابھی ہم آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پورے قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک واحد مقام ہے جو بڑی تفصیل کے ساتھ، تفاصیل کے ساتھ، جزیات کے ساتھ چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر صدقات کا اور انفاق کا، زکوٰۃ کا جگہ بے جگہ جو ہے نا آپ کو چیزیں ملیں گی، لیکن جس قدر تفصیل کے ساتھ، جزیات کے ساتھ، جس طرح مثالوں کے ساتھ، تماثیل کے ساتھ، تمثیلوں کے ساتھ جو نا چیز بیان کی جا رہی ہے، وہ یہاں یہی ایک خاص مقام ہے۔ تو یہاں اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پورے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں جو موضوع آئے گا، یہ والا انفاق فی سبیل اللہ کا، صدقات کا، زکوٰۃ کا آئے گا، تو یہ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ اس کو بڑی اچھے طریقے سے اس کو سمجھ جائیں گے۔ یہ کس قدر گہرائی کے جو ہے نا مضامین ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں۔ آگے اگر یہ آئے میں جاتے ہیں، آگے ہے ابھی جو کچھ ہم نے پڑھا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمرائز کر لیں کن کن پہلوؤں سے ہیں۔ یہ ایک جو ہے نا فاؤنڈیشن اسٹیٹمنٹ تھی 261، یا میں کہتا ہوں فاؤنڈیشن، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ تمام گہرائیاں موجود ہیں جو آگے چل کے قرآن میں ایک ایک کر کے کھولنی ہیں۔ یعنی پہلی مثال کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کون سی چیز ہے جو باطل کر دیتی ہے، راگاں کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، وہ احسان جتلانا ہے اور کسی کو رنج اور تکلیف دینا ہے۔ اس کے بعد شخص کا اپنا وتیرہ کیا ہونا چاہیے، اپنی جو سوچ اور فکر کیا ہونی چاہیے، اپنی خود جو ہے وہ اچھائی یعنی جو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، یعنی وہ کون سے ایٹریبیوٹس ہیں، کون سے پہلو ہیں جو اپنی ذات کے اندر ہونے چاہیے۔ وہ ہمیشہ اچھی بات کہنا ہے اور مغفرت سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی جب ایک انسان چیز کو رائگاں کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تو وہ نمود و نمائش سے وہ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ احسان جتلانے سے چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، کسی کو رنج اور تکلیف دینے سے وہ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے اسی کنٹیکسٹ میں، انفاق فی سبیل اللہ کے کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں، تو اب اس ساری چیز کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ ساری ایکسرسائز جو آپ سے کروائی جا رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کا گول کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 265 کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی اب مثال پیش کی جا رہی ہے ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ وہ ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضا جو ہے نا وہ چاہتے ہیں، خوشنودی چاہتے ہیں۔ رضا یعنی مردات کا مطلب رضا، خوشنودی، اللہ کی خوشنودی جو ہے نا وہ چاہتے ہیں۔ یہ ایک جو ہے نا اس کا مقصد بتایا گیا اس انفاق فی سبیل اللہ کا۔ انفاق جب بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اندر صدقات بھی ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ مقصد ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ اور دوسرا مقصد کیا رکھا گیا ہے؟ وہ بتایا گیا ہے وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو حق پہ قائم رکھیں۔ تثبیت کا لفظ آیا ہے،
یعنی ثابت قدمی سے جو ہے نا اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ ثابت قدمی کے ساتھ، ثابت قدمی یہ کہ جو ہے نا آپ کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، اپنی شخصیت میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، اپنے قدم جمانے کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا۔ یعنی یہاں پہ دو مقاصد رکھے ہیں۔ استاد محترم نے جب کتاب میزان لکھی ہے تو وہاں جو عبادات کا جو چیپٹر ہے اس میں یہ چیز کا پورا اہتمام کیا ہے کہ ان عبادات کا کیا مقصد ہے۔ یعنی نماز کا چیپٹر آئے گا تو اس نماز کے جو ہے نا اس کا کیا مقصد ہے، اور اس کے بعد جب روزے کا چیپٹر اس کے اندر ہے تو روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ جب زکوٰۃ کا جو چیپٹر انہوں نے لکھا ہے تو اس میں زکوٰۃ اور صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا مقصد کیا ہے۔ یعنی جب ہم مقصد طے کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے تجربات کی روشنی میں کہہ دیں کہ یہ اس کا یہ مقصد ہے۔ یعنی ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صدقات، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو اونچ نیچ ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے، یعنی جو دولت کی اونچ نیچ ہے لوگوں کے درمیان اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ ایک انسانی رائے ہے۔ یعنی اس طریقے سے 10 20 30 جو ہے نا وہ اور بھی جو ہے نا اپنی آراء پیش کر سکتے ہیں، یہ انسانی رائے ہوتی ہے۔ لیکن انسانی رائے ضروری نہیں کہ مذہبی رائے ہو۔ مذہبی رائے یعنی وہ رائے جو قرآن نے خود پیش کی ہے، جو قرآن نے خود بیان کی ہے، وہ رائے ہے جو اصل رائے ہوتی ہے۔ جب آپ دعوت کے لیے جاتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں تو اس میں پھر اپنی رائے نہ پیش کیا کریں۔ یعنی اپنی سمجھ کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے، وہ سارے امکانات ہو سکتے ہیں۔ یعنی میں کسی کا انکار نہیں کرتا، یعنی امکانات ہو سکتے ہیں، یعنی انسان جب اس کو پیش کر رہا ہوتا ہے تو تمام امکانات ہوتے ہیں، لیکن جس چیز کو آپ نے مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، جس چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، وہ رائے جو اللہ نے خود بیان کر دی ہے اپنے قرآن مجید کے اندر، وہ اصل رائے ہے، وہ اصل وحی پہ مبنی رائے ہے۔ یعنی جب رائے کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب محض رائے نہیں ہے، یعنی اللہ کی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ کہ جو چیز اس میں بیان ہوئی ہے وہ اصل چیز ہے، اصل چیز ہے، اسی کو پکڑنا ہوتا ہے، اسی کو جڑ سمجھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب میں نے کہا کہ میزان کے اندر استاد محترم نے اس کو موضوع بنایا تو وہاں پہ دو جو ہے نا اس کے مقاصد جو ہے نا سامنے رکھے، وہ یہ کہ قرآن مجید کے اندر سورہ روم سے ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ جو صدقہ تم دیتے ہو، جو کچھ بھی تم زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو اسی کے دینے والے ہیں جو اللہ کے ہاں اپنا مال بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہے جو چیز جب ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا کیا جائے تاکہ لوگ شریعت پہ عمل پیرا ہو جائیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے کہ شریعت پہ کیسے عمل پیرا ہونا ہے۔ زکوٰۃ کا، صدقات کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا جب ہم نے گول سیٹ کرنے کی کوشش کی، اس کا ٹارگٹ سیٹ کرنے کی کوشش کی، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جو موجودہ آیت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یہ جو سورہ روم کا 39 ہے جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، وہی چیز یہاں پہ بیان کر رہا ہے، ابتغاء مرضات اللہ۔ یعنی قرآن کے مضامین جو ہے اگر آپ دیکھیں اس کو کیٹیگرائز کریں تو بہت زیادہ نہیں ہوتے، بہت تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی چیز کو 10 رنگوں سے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو چیز سورہ روم میں کہی گئی ہے وہی بات یہاں مرضات اللہ ہی کہہ کے جو ہے نا بیان کر دی گئی۔ دوسرا جو گول ہے اس کا، یعنی ٹارگٹ ہے، آبجیکٹو ہے اس کا، یعنی ہماری تمام انفاق فی سبیل اللہ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ میزان کے اندر استاد محترم جو آیت لے کے آئے ہیں وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے جو لے کے آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے اموال میں سے صدقات لیں اور ان کو، ان کی تطہیر کریں۔ کن کی تطہیر کریں؟ ان لوگوں کی جو ظاہر ہے صدقات، زکوٰۃ یعنی دیتے ہیں، معاشرے کو دیتے ہیں، تو وہ ان کی اس سے تطہیر ہو جائے گی، پاکیزگی ہو جائے گی، اور ان کے ساتھ ان کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو آیت نمبر اسی سورہ کی 151 میں جا کے دیکھیں، 151 جو ہے وہ کیا جو ہے نا وہ آیا ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ وہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو رسول کا جو مقصد ہے یعنی دنیا میں بھیجنے کا، کما ارسلناکم فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، وہ تمہارا تزکیہ کرے۔ اب یہ تزکیہ کس سے ہوگا؟
یہی اسی شریعت سے ہوگا، اسی نماز روزہ حج زکات سے جو ہے نا تزکیہ ہوگا۔ یہاں پہ جو زکیکم ہے، اگر آپ اس کو آپ آ کے ریلیٹ کریں، یہ کوئی چلے نہیں ہیں، یہ کوئی ہم نے کوئی خاص جو ہے نا پیر و مرشد نہیں پکڑنا کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے گا۔ تزکیہ اسی شریعت سے ساتھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا ہمارے سامنے اتاری ہے، اپنے رسول کے ذریعے سے اتاری ہے۔ تو وہ جو تزکیہ کا زکوٰۃ کا صدقات کا پہلو ہے، اس کے لیے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے تثبیتا من انفسہم، تاکہ تمہارا دل جو ہے نا اس کے اوپر جم جائے۔ دل جم جائے، کس چیز پہ دل جم جائے؟ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تم اللہ کی رضا کو سامنے ہوئے خرچ کرو گے، تم اللہ کی شریعت پہ عمل پیرا ہونے کے لیے خرچ کرو گے، اس سے تمہارا دل جو ہے وہ جم جائے گا، تم حق پہ قائم ہو جاؤ گے، تمہیں ثابت قدمی ملے گی۔ یعنی اللہ کے دین کے اندر یعنی ہوتا کیا ہے، انسان سے جب تقاضا کیا جاتا ہے کہ آئیں اپنی جان کو پیش کریں، تو وہ اس کے لیے نماز سب کچھ چھوڑ کے جو ہے نماز اپنی شخصیت کو پیش کریں، تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تمام مصروفیات کینسل کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی کو تو اسلام کہتے ہیں، سرنڈر کرنا۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ مال پیش کرو، تمہارے ارد گرد کے ماحول کے اندر تمہارے کتنے قریبی اعزاء اور اقربا ہیں جن کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، آگے بڑھو اور یتیموں و مسکینوں کے لیے جو معاشرے کے اندر جو ہے نا کمزور طبقہ ان کے لیے خرچ کرو، ان کے لیے صدقات کا اہتمام کرو، ان کے لیے انفاق کا اہتمام کرو۔ تو اس سے تمہیں جو ہے نا دین کے اندر مضبوطی ملے گی، مضبوطی ملے گی، تم اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہوگے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ تمہارے اندر منفی قوتیں ہیں، تزکیہ جب آتا ہے تو اس کے اندر یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں، مثبت بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی ہوتے ہیں۔ مثبت یہ کہ اللہ کی رضا ہے، مثبت یہ کہ تمہیں اس پہ ثابت قدم رہو، اپنے دین پہ ثابت قدم رہو، جو احکامات دیے جا رہے ہیں اس پہ ثابت قدم رہو۔ منفی پہلو کیا ہے؟ منفی پہلو جو ابھی پیچھے بیان ہوئے ہیں کہ نہ آپ نے احسان جتلانا ہے، نہ آپ نے جو ہے نا کسی کی دل آزاری کرنی ہے، نہ ہی آپ نے نمود و نمائش سے کام لینا ہے۔ یہ چیز جب آپ بار بار کریں گے تو اس سے ثابت قدمی آپ کو حاصل ہوگی، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی سوچ، آپ کی شخصیت جو ہے نا وہ جم جائے گی، ٹھک جائے گی یہ کام کرنے کے لیے۔ آپ میچور ہو جائیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر انسان سیکھتا ہے، اور وہ جو اللہ کے راستے میں جو سفر طے کرنا ہوتا ہے اپنے تزکیہ کا، وہ سفر بھی ظاہر انسان ایسے آگے بڑھ کے جو ہے نا اس کو اپنا سفر مکمل کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مثال دی، یعنی یہ جو مثالیں ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ مثالیں بار بار آئیں گی، اور خاص طور پہ جو ہے نا مثالیں یہ اسی چیز سے متعلقہ ہیں جس کو ہم ظاہر ہے کھیتی باڑی کی مثالیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کمثل جنت، ان کی مثال اس جیسی ہے، اس باغ جیسی ہے، بربوۃ، جو اونچی زمین پہ ہے۔ ربوہ کا مطلب ہوتا ہے اونچی زمین، یعنی ایک زمین نشیبی زمین ہوتی ہے، ڈہلوانی زمین ہوتی ہے۔ پیچھے بھی مثال پڑی ڈہلوانی زمین جس میں بارش پڑی اور ساتھ ہی جو ہے نا بہہ گیا۔ نشیبی زمین وہ زمین جہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے، نشیبی زمینیں کہلاتی ہیں۔ ایک ربوہ زمینیں ہوتی ہیں عربی زبان کے اندر، ہم اس کو اپنی پنجابی میں اور اردو میں میرا کی زمین کہتے ہیں۔ میرا کی زمین کیا ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی ہموار زمین ہوتی ہے، یہ نشیبی زمین نہیں ہوتی، نہ ڈہلوانی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو زمینیں ہوتی ہیں وہاں پہ جو فصلیں اگتی ہیں وہ ہمیشہ اچھی فصلیں اگتی ہیں۔ وہ جب وہ فصلیں اگتی ہیں تو دیکھنے والے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ وہاں بارش ہوتی ہے تو وہ زمینیں پورا جو ہے نا اس بارش کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، اس کے اندر زرخیزی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بہترین زمین کہلانے کی خاصیت جس میں کہلائی جا سکتی ہے، وہ سب اس کے اندر ہوتی ہیں۔ جب ایسی زمین کے اندر جو ہے نا بارش ہوتی ہے، اصابھا وابل، جب ایسی زمین کے اندر جو ہے نا بارش ہوتی ہے، فآتت اکلھا ضعفین، تو ایسی زمین جو ہے وہ دگنی فصل لاتی ہے، دوسری زمینوں کی نسبت وہ دگنی فصل لاتی ہے۔ یعنی یوں ہی اس پہ بارش ہوئی، بارش نے اس کو نمایاں کر کے جو ہے نا اس کی مزید جو ہے نا وہ فصل کو بڑھا دیا۔ فإن لم یصبھا، اور اگر زیادہ بارش نہیں ہوتی، یصبھا وابل، اگر زیادہ بارش نہیں ہوتی، وابل کا مطلب یہ ہوتا ہے بارش، زیادہ بارش، موسلادھار بارش، اگر زیادہ بارش نہیں ہوتی، فتل، اس کے لیے تل کا لفظ لایا گیا ہے، یعنی فوار، ہلکی پھلکی بارش۔ ہلکی پھلکی بارش ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو مثال تھی کہ آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں، مقصد کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، وہ مرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم، اس کو مثال بنا کے کہ اب آپ کو مثال بنا کے سمجھایا جائے گا۔ تو ایک ربوہ زمین جو ہے یعنی سطح مرتفع جس کی اونچی ہو، جو کسی اونچی جگہ پہ ہموار زمین ہو، اس میں فصل لگائی جائے، وہ مضبوط فصل ہوتی ہے، وہ اس کے اندر تمام
وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، وہ تمام فیکٹرز اس کو مل جاتے ہیں، لائٹ ہے، باقی چیزیں ہیں وہ مل جاتی ہیں، جس سے وہ فصل دگنی ہو جاتی ہے اور وہ مضبوط فصل ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، یا اپنے دل کو ٹھکانے کے لیے، اس پہ دین پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، آپ کا تزکیہ حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہو، تو تمہیں یہ سب چیزیں اس زمین کی طرح مل جاتی ہیں۔ اور جو کچھ بھی تم جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہو، یا اپنی ذات کی ثابت قدمی کے لیے کر رہے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام ایفرٹس کو، تمام کاوشوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بما تعملون بصیر، ان تمام کاوشوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ان تمام ایفرٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو یقیناً اس کے مطابق اس کا صلہ بھی وہ دے گی۔ اگلی آیات جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ظاہر ہے اسی موضوع سے ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یعنی تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں کا باغ ہو، ان تکون لہو، اس کے لیے ہو جنت، یعنی باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا باغ ہو، عناب، اور اس کے بعد انگوروں کا باغ ہو، جس کے نیچے بہ رہی ہیں نہریں۔ یہ جو تمثیل ہے ظاہر یہ جنت کے لیے بھی گاہے بگاہے جو ہے نا استعمال ہوتی ہے، اور یہ یہاں پہ ان کی مقامی جو عربوں کی جو چیز ہے اس کے لیے مثال پیش کی جا رہی ہے۔ یعنی عرب جو ہے ان کے اپنے کلچر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت کا جو کلچر تھا، وہاں اس کو بڑا آئیڈیل سمجھتے تھے کہ اس کے پاس باغ ہو اور باغ کے ارد گرد کھجوریں لگی ہوئی ہوں، یعنی باغ کے ارد گرد چاروں طرف جو ہے نا اس کی جو باڑ ہو وہ کھجوروں کی باڑ ہو، اور کھجوروں کی باڑ کے اندر جو ہے وہ زمین جو ہے اس کو چھوٹے چھوٹے قطعات میں بانٹ دیا گیا ہو، بلاکس میں بنا دیا گیا ہو، اس کے اندر انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہوں، اس کے اندر باقی کھیتی باڑی ہو رہی ہو، گندم ہو رہی ہو یا کوئی اور فصلیں ہو رہی ہوں، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے نہر بہ رہی ہو، پانی کی کوئی جو ہے نا کوئی چیز بہ رہی ہو، تو وہ یہ ایک بڑا وہ آئیڈیل اس کو تصور کرتے تھے۔ تو قرآن نے انہی کی جو مثال تھی، اس معاشرے کی جو مثال تھی، اسی کو اٹھایا اور اس کے سامنے رکھا، لہو فیھا من کل الثمرات، اور اس میں سے ہر طرح کے اناج۔ ثمرات کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب محض فروٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر گرین بھی آ جاتا ہے، ہر طرح کے جو فصل جو ہوتی ہے، خواہ وہ فصل ہو یا خواہ وہ جو ہے نا وہ فروٹ کے درخت ہوں، تو وہ تمام چیزوں کے لیے ثمرات کا لفظ آ جاتا ہے۔ تو اس کھیت کے اندر، اس یعنی باغ کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کو مل رہی ہوں، اور اس کے بعد کہا ہے کہ وہ اصابہ الکبر، اور اس کے بعد وہ جو شخص ہے یہ جو کام کر رہا ہے اس پہ بڑھاپا بھی آ چکا ہے۔ یعنی باغ جو ہوتا ہے یہ اصلاً ایک زندگی چاہتا ہے، ایک ٹائم چاہتا ہے، کئی دہائیاں چاہتا ہے، پھر جا کے کہیں جو ہے نا یہ کھجوریں جو ہے نا اپنی اس منزل تک پہنچتی ہیں، تب تک بندے پہ بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے۔ تو اس پہ بڑھاپا آ چکا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب یہ مثال جو پیش کی جا رہی ہے، یہ دیکھیں انسان نے تمام زندگی لگا دی ہے، تمام ایفرٹ کرنے کے بعد ایک اپنے لیے سہارا ڈھونڈا ہے، اپنی آنے والی نسل کے لیے ایک سہارا ڈھونڈا ہے، اور وہ یہ کہ باغ لگایا ہے۔ یعنی اس وقت کا جو سب سے بڑا بزنس ہو سکتا تھا اس کو سامنے رکھا ہے، اس کو یہ سب کچھ کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَثَابَهَا إِعْصَارٌ، اس کے بعد لو چلی، بگولا آیا۔ اعصار کہتے ہیں بگولا، بگولا کیا ہے؟ ورل ونڈ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ صحراؤں میں خاص طور پہ، یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، پنجاب کی زمینوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہ اس طرح کے بگولے آتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عربوں کے ہاں جب جو ہے نا ان کی صحرائی زمینوں کے اندر صحرائی جو زمینیں ہیں، یعنی ان کے اندر اگر آپ دیکھیں وہاں عرب کے اندر خاص طور پہ تو ریتلی ہی ریتلی زمینیں ہوتی ہیں۔ جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو اس میں بگولے ورل وینڈ جو ہے نا وہ اس میں اٹھتے ہیں، اور جب وہ اٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں جن کو ہم اویسس کہتے ہیں، یعنی نخلستان۔ نخلستان کیا ہوتا ہے؟ وہ یعنی صحراؤں کے اندر اگر آپ جائیں تو کئی میلوں کے بعد، 15 20 40 میل کے بعد جو ہے نا کوئی ایک چھوٹا سا زمین کا علاقہ آتا ہے جس میں تھوڑی سی ہریالی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، چشمہ ہوتا ہے، اس کو ہم اویسس کہتے ہیں یا نخلستان کہتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے نا جب یہ اس طرح کے بگولے اٹھتے ہیں صحرا سے تو وہ اس نخلستان پہ جا کے حملہ کر دیتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ جو بگولا ہے وہ چلتے چلتے جو ہے نا وہ ہوا کی جو ورل ونڈ ہے وہاں پہنچ جاتی ہے، اور جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، تو وہ جو بگولا اٹھتا ہے گرمیوں کے موسم میں، وہ اس کے اندر وہ اس قدر ٹیمپریچر، وہ کیونکہ وہ اتنی حرارت میں آ چکا ہوتا ہے، ٹیمپریچر میں آ چکا ہوتا ہے کہ اپنے درمیان آنے والی ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے یہ یعنی عربوں کے ہاں جلا دیتا ہے، یعنی اس کے اندر کہا گیا فی ہی نار، نار کا مطلب یعنی آگ، آگ کیا ہے؟ یعنی لو ہے،
یعنی بعض کا آگ کا مطلب واقعی آگ ہوتا ہے، بعض کا تو لو ہوتی ہے، لو جو تپش ہوتی ہے، جو حرارت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی نار کا لفظ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو تپش ہے، یہ جو لو ہے، اس کے اندر، بگولے کے اندر، وہ کیا کرتی ہے، اس باغ کو جلا دیتی ہے، فاحترقت، اس باغ کو جلا دیتی ہے۔ یعنی وہ جو جلانے کا ہے، جلسنے کا عمل ہے، اس کے بعد وہ جو وہاں پہ ہریالی ہوتی ہے، یا جو باغ ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس سلو کے تحت جو ہے نا وہ جل جاتا ہے۔ یعنی پوری زندگی جو ہے، جو لگائی تھی کسان نے، جو محنت کی تھی، اب اس کے نتیجہ اس نے دیکھنا تھا، اور پوری زندگی کی کمائی جو ہے نا لٹ گئی۔ تو کیا کہا، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بیان کرتی ہے، کھول کھول کر بیان کرتی ہے اپنی آیتیں، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو نتیجہ ہے وہ باہر نہیں نکالا، نتیجہ جو ہے نا وہ نہیں بتایا قرآن مجید نے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے درمیان میں چیز چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے چھوڑتا ہے کہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں۔ تو جو غور و فکر کرنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ تم اگر اپنے انفاق کیے ہوئے مال میں احسان جتلاؤ گے، اور اس کے بعد لوگوں کی اذیت دو گے، تو احسان جتلانا اور اذیت دینا جس طرح ساری زندگی کمائی لٹ جاتی ہے، قیامت والے دن تمام زندگی کی کمائی جو ہے تمہاری، جو کچھ بھی تم نے کیا ہوگا وہ لٹ جائے گا۔ اگر تم نے اذیت کسی کو دی اور اس کے بعد کسی کو احسان جتلایا کسی پہ، تو تمہاری کمائی جو ہے نا لٹ گئی۔ یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو یہاں پہ لائی گئی ہے۔ یعنی تمثیل دے کے، اس تمثیل کے اندر، یعنی پچھلی جو تمثیل تھی اگر آپ دیکھیں وہ اس کے مقابلے میں ہلکی تھی۔ یہ جو پیچھے تمثیل لائی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۔ گو کہ یہ بھی اپنا اندر ایک پورا جو ہے نا فل لوڈڈ ہے، اپنا پورا جو ہے نا جو مدعا بیان کرنا چاہتی ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، بعد والی چیز کے ساتھ کمپیئر کریں، تو یہ زیادہ آپ کے سامنے جو ہے نا چیز کو واضح کر کے رکھ دیتی ہے۔ کیا نتائج ہیں اس انفاق کے جس کے پیچھے اذیت لگی ہوئی ہو، احسان جتلانا لگا ہوا ہو، اور نمود و نمائش لگی ہوئی ہو۔ آپ کی کمائی لٹ گئی، پوری زندگی کی کمائی لٹ گئی۔ اور اس کے بعد کہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یعنی کیونکہ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال لے کے آئی ہے، تو اب جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا یہ کہا، یہ عمومی طور پہ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں کہ جب کسی چیز کو کھول کے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہو تو اس وقت یہ آیت لائی جاتی ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اس چیز پہ غور و فکر کرو۔ یہ ہے وہ چیز۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیا ہے جو 267 ہے، یہ اب اپنے مال کس نوعیت کا دینا ہے۔ یعنی پیچھے ہم ایک ایک چیزیں جو ہے نا پڑھتے آ رہے ہیں، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کیا چیز ہے، اس کا کتنا بڑا اجر ہے، تمہیں کون سی چیزیں ہیں جو اپنی شخصیت کے اندر اختیار کرنی ہے، جب تم اختیار کر لو گے تو تمہیں اس کا پورا بدلہ مل جائے گا، اس میں تمہیں جنت مل جائے گی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ کہ تمہیں ریاکاری سے کام نہیں لینا، مثالیں دے کر سمجھایا گیا۔ اس کے بعد اس کا مقصد طے کیا گیا، یعنی انفاق سبیل اللہ کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں ایک جگہ پہ بیان کیا ہے اور اس کی تمام جزیات کو بیان کر دیا ہے قرآن، یعنی اس چیز کو پھر کمی نہیں چھوڑتا، ان تمام پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے انفاق فی سبیل اللہ کا، وہ چیز بھی بیان کر دی، اور اس کے بعد پھر ایک آخری مثال دے دی بات کرتے کرتے، یعنی پورے فلسفے کو بیان کرتے کرتے، پوری حقیقت کو بیان کرتے کرتے آخری مثال بھی دے دی کہ تمہاری پوری زندگی کی کمائی لٹ جائے گی، اور اس کے لیے ظاہر ہے یہ کہا گیا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ آگے بات بڑھی، نظم کی روشنی میں آگے بڑھی، تو اب اپنے مال کون سا خرچ کرنا ہے، مال کون سا خرچ کرنا ہے، اس کے لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ یہ کہا گیا کہ اے اہل ایمان جنہوں نے یہ انفاق کا کام کرنا ہے، تو جب تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں دو گے تو کیا چیز دو گے، طیبات دو گے، طیبات دو گے۔ طیبات کیا چیزیں ہوتی ہیں؟
طیبات کے اندر دونوں پہلو آ جاتے ہیں. ایک پہلو یہ کہ مال جو ہے وہ گھٹیا نہ ہو، مال ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ گھٹیا مال لدا کر کے کہیں کہ میں اب اس کو غریبوں کو دے دوں، مسکینوں کو دے دوں. نہیں، مال اللہ تعالیٰ کی ذات جو مطالبہ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ مال ہمیشہ اچھا ہی ہونا چاہیے. گھٹیا اپنے لیے استعمال کر لو، لیکن میرے راستے میں آؤ گے تو مجھے جو ہے نا آپ نے ہمیشہ طیبات ہی دینی ہے. یعنی مال اچھا دینا چاہیے، یعنی مال اچھا دینا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں یعنی عید جب آتی ہے، عید بکر آتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو بکرا ہوتا ہے یعنی یا کوئی جانور اور ہوتا ہے، ایک اچھا جانور ہونا چاہیے. یہ ہمارے فقہاء اکرام نے یہ اس آیت سے اصول نکالا ہے کہ مال ہمیشہ اچھا ہی ہونا چاہیے، یعنی صحت مند ہونا چاہیے. جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہونا چاہیے، طیبات ہونا چاہیے. دوسرا جو اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے، اخلاقی پہلو کیا ہے کہ یہ مال حلال طریقے سے کمایا ہوا ہونا چاہیے. یہ دھوکے سے، فراڈ سے، گبن سے مال آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے. یہ رشوت سے، سود سے مال آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے. یہ حرام طریقوں سے کمائے ہوئے طریقے سے جناب کے پاس نہیں آنا چاہیے. یہ مال جو ہے، یہ مال چوری کا نہیں ہونا چاہیے. یہ مال جوئے کا نہیں ہونا چاہیے. یہ مال ملاوٹ کا نہیں ہونا چاہیے. کسی ملاوٹ کا جو چیزیں بیچتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی کسی کو دھوکہ، فراڈ، ہر طرح کا جو باطل طریقہ ہے کمانے کا، وہ مال نہیں ہونا چاہیے. مال ہمیشہ جو ہے وہ طیب ہونا چاہیے. یعنی یہ کہ میں اسی مال کو قبول کروں گا جو اپنی کیفیت میں، یعنی یہ کہ وہ مال کیسے آپ نے کمایا، اور یہ کہ مال کی جو فزیکل صورتحال ہے وہ بھی چیز کو سامنے رکھا گیا ہے کہ وہ بھی گھٹیا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، صحت مند مال ہونا چاہیے. ما کسبتم، میں جب یہ تقاضا کر رہا ہوں تو اسی میں سے تقاضا کر رہا ہوں جو کچھ تم نے کمایا ہے. سارا کا سارا نہیں، بلکہ اسی میں سے خرچ کرنا ہے جو کچھ تم نے کمایا ہے. یعنی کسب تم، جو کچھ تم نے کمایا ہے اس دنیا کے اندر، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ تم زمین سے نکالتے ہو. یہاں پہ دیکھیں دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. آپ کی جو تگ و دو ہے، محنت ہے، ایفرٹ ہے، جو مال کماتے ہیں، دو ایریاز ہیں. یا تو آپ محنت و مشقت کرتے ہیں تو اس کے لیے ما کسب تم کہا گیا، یا دوسرا پہلو جو زمین سے پروڈیوس ہے، پیداوار نکالتے ہیں، ان دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا. یعنی ایک آپ کی ویلتھ ہوتی ہے جو آپ کی بزنس سے حاصل ہوتی ہے، یا کاروبار سے حاصل ہوتی ہے، یا کسی اور طریقے سے حاصل ہوتی ہے، اور دوسری پیداوار آپ کی زمین سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے زکوٰۃ کے بارے میں بھی جب قوانین دیے گئے، جو سنت مقررہ کی زکوٰۃ کی، اس میں بھی اس کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے. تو یہاں پہ بھی بیسیکلی ان دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک آپ کی ویلتھ ہوتی ہے، ایک آپ کی زمین سے چیزیں نکلی ہوتی ہیں، پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. ان دونوں میں سے جو آپ کماتے ہیں ان میں سے جو ہے نا مال آپ نے خرچ کرنا ہے. ولا تیمم الخبیث، اور اس کے بعد خبیث چیز کا تو بالکل ارادہ ہی نہیں کرنا. یہاں پہ تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. خبیث چیز یعنی یہ طیبات کا بالکل الٹ ہے. یعنی خبیث کیا ہے؟ گھٹیا مال ہونا، یہ کہ برے اور غلط طریقوں سے کمایا جانا، اس کو خبیث کہا جائے گا. اس کا تو بالکل ارادہ نہیں کرنا. منہ، یعنی اس میں سے منہ تنفقون، اور جو تم کماتے ہو، جو تم زمین سے نکالتے ہو، اس میں سے جو خبیث چیزیں ہیں اس کا بالکل جو ہے ارادہ نہیں کرنا. اور تم خرچ کرتے ہو، یعنی ان چیزوں کو خرچ تو کرتے ہی ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کب لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، سوائے اس چیز کے کہ تم اس کی قیمت گھٹا نہ لو. سوائے اس چیز کے کہ تم اس کی قیمت گھٹا نہ لو. ہوتا کیا ہے، جب آپ یا تو آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ خرید رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ خرید رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ مال گھٹیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے. تو آپ قیمت گھٹانے کی کوشش کریں گے اس کی. جب قیمت گھٹانے کی کوشش کریں گے تو خود جو ہے نا تم اس چیز کو اپنے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہو تو اس وقت کوئی اور پیمانہ لے آتے ہیں. نہیں، جو پیمانہ اپنے لیے ہے، جو اپنی ذات کے لیے تم نے ایک چیز قبول کرنی ہے، مارکیٹ میں گئے ہیں، خریدنی ہے، آپ کو معلوم ہو گیا یہ گھٹیا ہے، تو آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہی مال خریدنا ہے تو میں اس کی قیمت گھٹا کے جو ہے نا اس کو خریدوں. تو جو تمہارا دنیاوی پیمانہ ہے، تو یہی دنیاوی پیمانہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جب تم خرچ کرنے کے جاتے ہو تو وہاں پہ کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ وہاں پہ بھی ہمیشہ اچھا مال جو ہے نا خرچ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اس چیز کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا غنی ہے اور حمید ہے. غنی ہے اور حمید ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، یہ جو کچھ بھی اوپر جو ہے، یہ جو بات ابھی کہی جا رہی ہے، وہ اس کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی.
وہ بیسیکلی تمہیں جس امتحان میں ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں تمہیں جنت دینی ہے، اس میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تم یہ کام کرو، اور جب یہ کام کرو گے تو تم اپنے ہی لیے بھلا کرو گے، کوئی میرا جو ہے نا اس میں کوئی میری بھلائی کا کوئی کام نہیں کر رہے ہوگے، میں کوئی ان چیزوں کا جو ہے نا کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ بے نیاز غنی غنی یعنی بے نیاز ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے، تمہاری اپنی ضرورت ہی کے لیے جو ہے تمہیں یہ کہا جا رہا ہے، اور تم اگر نہیں بھی کرتے تو یاد رکھو کہ اللہ حمید ہے۔ حمید کا نیچے ستودہ صفات لکھا ہے۔ ستودہ صفات جو ہوتا ہے یہ مشکل لفظ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اگر فرض کیا انسان اللہ کی جو ہے نا کوئی شکر ادا نہیں کرتا، کوئی اللہ کی تعریف نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتا ہے، لیکن کیا اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو شکر والا پہلو ہے وہ تو پوری کائنات میں ہر مخلوق جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے، یعنی وہ خود جو ہے نا جو شکر ادا کر رہی ہوتی ہے، تو تعریف کر رہی ہوتی ہے، یعنی اپنی ذات سے اپنے وجود سے تعریف کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، یعنی اس سینس میں کہ تم ناشکری کر رہے ہوں گے نا، جب تم ہلکا مال دے رہے ہوگے، تم جو ہے نا غلط مال دے رہے ہوگے تو یہ بھی ناشکری کر رہے ہوگے، تو اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، پوری کائنات تو باقی جو ہے نا باقی انسانوں میں سے کوئی اور انسان بھی تو ہیں جو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو جو خود جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، یا باقی مخلوقات کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے حمید، اسی کے لیے لفظ آتا ہے ستودہ صفات۔ اسی کے ساتھ یعنی تو آیا نمبر 267 کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو اس کو لے لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔